हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन भाई? मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं भाई? भाई आपका फोन आ रहा था, मैं उस समय उठा नहीं पाया, बताइए। अप्पू भाई, अप्पू। हाँ हाँ, अफू बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं इस्माइल इस्माइल भाई? बात कर रहा हूँ। मैं इस्माइल हाँ बताइए इस्माइल भाई, पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हैं? भाई, मुझे फजल अमान के ऊपर जाना था। आपके जो एतराज है ना, फजल अमान के ऊपर, वो तो जान के थोड़ा क्या मुझे। करेंगे आप? जवाब देंगे? हाँ, जवाब भी देंगे और तहकीक भी करेंगे। हाँ, सही है गलत, हम तो पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हमारे को गलती नहीं दिखी। आप आपके वीडियो में गलती दिखाते हैं। भाई देखिए, तासुब का चश्मा उतार के अगर आप खालिस भाई वो नियत से अगर फजाइल अमाल पढ़ेंगे तो जो उसकी बातें सही हैं वो आपको सही लगेंगी, जो गलत है भाई वो आपको गलत आपको लगेंगी। लेकिन अब अगर आप पूरी नियत करके भाई पढ़ेंगे कि ये फजाइल अमाल भी बिल्कुल कुरान की तरह आसमानी किताब है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको गलती कहाँ से मिलेगी भाई? नहीं भाई, वो तो फजल अमाल कुरान और हदीस का निचोड़ है ना। भाई कभी आप कहते हो कि फिका हनफी भाई कुरान हदीस का निचोड़ है, अब फजाइल अमाल भी कुरान हदीस का मतलब भाई वो क्या निचोड़ है? चलिए ठीक है। अभी उसमें आपको थोड़ी सी पूरा कितना इंसानों को चाहिए उतनी उस बात में बताया ना भाई। हाँ, भाई इतना फजाइल अमाल की ऐसी सी बातें आपको मैं इंशाल्लाह बता दूंगा ना कि कुरान हाँ, हदीस बताइए। का भाई वो निचोड़ तो क्या, उसका कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और आपके ठीक है, आलिम लोग जो बताओ। मतलब भाई जो ये प्रोग्राम करते हैं ना कि फजाइल अमाल के एतराजात का जवाब, उनका हम प्रोग्राम में भी गए और उन्होंने ऐसे जवाब दिया, फजाइल अमाल के वाक़िए का कोई जवाब नहीं, ना कुरान से ना हदीस से कोई जवाब नहीं, खाली मंतिक कयास, ये फला इमाम ये कहते हैं, ढवा इमाम ये कहते हैं, और ये फजाइल अमाल में जो ये वाक़िया है कि ये 100 साल पहले इन्होंने उतारा, 150 साल पहले इन्होंने उतारा, तो किसी को उतारने से कोई बात सही नहीं हो जाएगी। पहले के जो भाई वो जो इमाम कैसे थे। सही होगी? हम्म। कैसे सही होगी भाई? कैसे सही होगी? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए कोई भी बात है वो तभी सही होगी जब वो कुरान हदीस से साबित होगी इंशाल्लाह, ठीक है। क्या अगर बुजुर्ग ने दिन की बात गलत होगी क्या भाई? नहीं, बुजुर्गाने दीन अगर, अच्छा ये बताइए, बुजुर्गाने दीन के ऊपर मतलब भाई वो आसमान से वही नाजिल होती थी भाई, वो भी तो भाई कुरान हदीस से ही लाए होंगे। अब मानिए मुझे आज की तारीख में अगर मानिए हमको लिखनी है फजाइल अमाल, तो हम कुरान और हदीस से जो फजाइल आए होंगे हम भाई उसको तो लिखेंगे, या अपनी अक्ल से कहीं से भी कुछ भी कोई भी वाक्य नकल कर देंगे, और ये भी नहीं देखेंगे कि वो वाकया, वो जो कहानी किस्सा है, जो करामात है, वो सही है या गलत है, बात हम देखेंगे नहीं, खाली उसको नकल कर देंगे। तो ये भी फजल तो, अमाल में एक भी गलती दिखाई है, मैं बात मानूंगा ना आपकी। हाँ, एक गलती दिखाई अरे है। भाई सैकड़ों गलती दिखा दूंगा मेरे भाई, लेकिन गलती आप एक मानो, दिखाई है, एक मानोगे नहीं ना आप। मान जब जब आपको मानना ही नहीं है, मेरे को फालतू टाइम वेस्ट काहे के लिए करना? कितने सैकड़ों लोग फोन करते हैं कि मतलब फजाइल अमाल पे हमसे मुनाजरा कर लो, ये बताओ, और जहाँ बताना स्टार्ट करता हूँ इधर इधर की बात करते हैं, गाली गलौज करके फोन काट देते हैं। देखो भाई, मेरा मानना ये है, आप फजल अमाल पर एक भी गलती नहीं दिखा सकते। मेरा अकीदा है ये, मेरा मेरा मानना है ये। भाई आप पहले आपका अकीदा एक है, गलती आपका दिखाइए, दलील के साथ में बताइए, वो पेज नंबर वो सबके साथ में बताइए कितनी गलतियां आप बहुत सारी गलतियां बोल रहे हैं ना। एक गलती दिखाइए, आप कितनी गलतियां दिखाना चाहते हैं। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप कितनी गलतियां वादा दिखाना कीजिए, चाहते पहले आप वादा कीजिए कि जब तक मैं आपको सारी गलतियां बता ना लूं आप बीच में बोलेंगे नहीं। हैं। नहीं नहीं, मेरा वादा है, पक्का, ये पक्का वादा है। और आप वादा, बताइए ना, ये और गलती दिखाइए। वादा अगर आपने तोड़ा और अगर बीच में आपने मेरी बात को अधूरे में काटा या बहसबाजी स्टार्ट की, तो आप मेरे भाई वादा तोड़ने वाले मुनाफिक हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। पहले एक तो गलती दिखाओ। भाई देखिए हम आपको सबसे पहले फजाइल अमाल के ऊपर चंद बातें बता दे रहे हैं ताकि हाँ, आपका जो मानना है वो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो साफ हो जाए। फजाइल अमाल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फजाइल अमाल को हम पूरी की पूरी हम गलत भाई हम नहीं मानते हैं।
فضائل اعمال بھائی یہ جو آپ کے وہ مولانا زکریا صاحب ہیں ان کی لکھی ہوئی بھائی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس کا جو نام تھا بھائی وہ تھا تبلیغی نصاب، ٹھیک، بعد میں اس کو مطلب فضائل اعمال کے نام سے فیمس کیا گیا. تو اس میں بہت سارے مطلب بھائی وہ مطلب بھائی کتابیں ہیں کہ وہ مطلب یہ فضائل قرآن اور فضائل مطلب بھائی وہ صحابہ اور وہ فضائل بھائی وہ درود اور فضائل تبلیغ اور فضائل رمضان، ٹھیک ہے، مطلب اس ٹائپ سے اس میں مطلب بھاگ ہیں سارے. تو فضائل اعمال ایک مطلب ایسی کتاب ہے جس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب حدیثوں میں بھائی وہ صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف حدیث بھی ہے، موضوع حدیث بھی ہے، کہانی قصے بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. تو جو باتیں فضائل اعمال کی صحیح ہیں الحمدللہ اس کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اوپن آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو باتیں صحیح ہیں آپ اس کی آرام سے دعوت دو، اس کی ایک بالکل آرام سے تعلیم دیجیے، اور اس کو بھائی وہ جو عام لوگ ہیں ان کے بیچ میں اس کو عام کیجیے. لیکن جو فضائل اعمال میں غلطیاں ہیں اس غلطیوں کو آپ لوگ مانیے، اس کو چھاپنا بند کیجیے، اس کو پڑھنا بند کیجیے، اور اس کو تعلیم میں لوگوں کو بتانا بند کیجیے. بس اتنی آپ سے التجا ہے، باقی ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے فضائل اعمال سے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہمیں فضائل اعمال مطلب بیچنے سے کمیشن مل رہا ہے، نہ ہی ہمیں فضائل اعمال کو بند مطلب بھائی وہ بند کروا دینے سے کمیشن ملے گا، ٹھیک ہے. ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے کرتے ہیں، خالص بھائی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے. بھائی آپ بتا رہے تھے یہ غلطیاں ہیں کیا؟ ہیں یہ غلطیاں ہیں کیا؟ غلطیاں تو ایک بھی نہیں دکھا ابھی تک. ارے میرے بھائی لگ رہا ہے بہت جلدی میں ہے آپ کو کہیں جانا ہے؟ نہیں بھائی میں آرام سے کتنا ٹائم لینا چاہتے لو، لیکن بتاؤ تو نا بھائی فضائل. چلیے ٹھیک ہے میرے بھائی، اب آپ سنیے، ٹھیک ہے، آپ کو صبر تو ہے ہی نہیں تو آپ آرام سے سنیے، ٹھیک ہے. اور فضائل اعمال کی حقیقت آپ جانیے کہ فضائل اعمال آخر ہے کیا. اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن آپ اس کو اندھے پن میں اس کو آپ مطلب بھائی صحیح مان کے آپ نے بھائی اس پنے کو پلٹ دیا ہوگا، کبھی اس پیج کو غور سے آپ نے مطلب بھائی پڑھا ہی نہیں ہوگا کہ ہاں جو یہ واقعہ ہے، جو یہ عبارت ہے، جو یہ بات ہے، کیا یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. سب سے پہلی چیز تو فضائل اعمال کے جو بھائی وہ بھاگ نمبر 1 میں جو تمہید ہے، تو تمہید میں بھائی پیج نمبر 17 پر صاف صاف لکھا ہے کہ سفر 1357، ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے نا میری؟ آ رہی بولو. ہاں بھائی، سفر 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے بھائی وہ دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ سے گزار دوں کہ اگر یہ اوراق پسند ایک خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے لیے یہ خالی اوقات تو بہترین اور بابرکت مشغلہ میں گزر ہی جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے کچھ سمجھا؟ یعنی کہ زکریا صاحب کو کوئی بھائی وہ مطلب ان کا جو مائنڈ تھا دماغی مرض ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر نے ان کو دماغی کام کرنے سے بھائی کچھ دنوں تک ان کو منع کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو کتاب بھائی انہوں نے بھائی اتاری ہے وہ اسی پیریڈ میں اتاری ہے کہ جب ڈاکٹر نے ان کو مطلب بھائی وہ زیادہ دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ مطلب بھائی اسی ٹائم ان کی دماغ کی مطلب بھائی وہ خرابی کی وجہ سے اس کتاب میں اوٹ پٹانگ باتیں بھائی انہوں نے اتار دی. خیر جو ان سے انجانے میں غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اگر انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نکسیر ہو گئی تھی اور نکسیر کی بیماری تھی، ان کی ناک سے خون بہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے ان کو منع کیا دماغی کام کرنے سے، خیر وغیرہ وغیرہ. آپ کے عالم لوگ اس چیز کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آپ. ہاں ٹھیک ہے، آپ سنیے میرے بھائی، ایک دم غور سے ایک دم سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ میں حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
سب سے پہلا جو بات ہے بھائی وہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگیا، مطلب وہ سینگیا آپ کو معلوم ہے نا، ہجامہ، تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سینگیاں لگوائی اور جو خون بھائی وہ نکلا، وہ جو مطلب وہ خون جو آتا ہے باہر، اس کو انہوں نے صحابی کو دیا. صحابی کا نام کیا ہے؟ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو دیا کہ لو اس کو کہیں جا کر دبا دو. وہ گئے اور آ کر عرض کیا کہ دبا دیا. تو اللہ کے نبی نے بھائی ان سے مطلب بھائی وہ پوچھا، دریافت فرمایا کہ کہاں؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ میں نے پی لیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے بدن سے میرا خون جائے گا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. اور اسی واقعے کے کچھ آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے فوجلات، پخانہ، پیشاب وغیرہ سب پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے فضائل اعمال میں اترا ہوا ہے 12واں باب. کتنا بار؟ ہاں حوالہ نوٹ کر لیجئے بھائی، حوالہ نوٹ کر لیجئے. کتنا بار؟ 12واں باب. 12واں باب. اور باب کا نام ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ، واقعہ نمبر 5، پیج نمبر 162. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. اب جو یہ واقعہ ہے اس میں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مطلب بھائی وہ سینگیا اللہ کے نبی نے لگوائی اور صحابہ سے کہا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لو اس کو جا کر کہیں پہ دبا دو. اور صحابی نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. مطلب اتنا بڑا بہتان کہ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خون ہے، بدن سے نکلا ہوا ہے، جاؤ اس کو بھائی جا کے کہیں پہ دبا دو. اور صحابی نے اللہ کے نبی کی بات مطلب مانی نہیں، اور صحابی نے مطلب آ کے جھوٹ بول دیا کہ ہاں میں نے دبا دیا. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کہاں، تو صحابی نے کہا کہ میں نے پی لیا، معاذ اللہ خون پی لیا. اور اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اب تیرے بدن میں مطلب بھائی وہ میرا خون مطلب پہنچ گیا ہے تو تیرے اوپر مطلب بھائی وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ حرام ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے مطلب فرمایا کہ جس کے بدن سے میرا خون جائے گا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، معاذ اللہ. تو یہ واقعہ آپ ہمیں کسی بھی ایک صحیح حدیث میں آپ ہم کو دکھا دیجئے گا، ہم انشاءاللہ اس کو مان لیں گے. ٹھیک ہے بھائی، بتاؤں گا. آپ اتنا ہی؟ ارے ابھی اور ہے میرے بھائی، ابھی تو شروع ہوا ہے. ابھی آپ خالی حوالے نوٹ کرتے جائیے اور میں آپ کو ایک ہفتے بعد فون کروں گا. آپ کو ایک ایک واقعے کا ہم کو جواب دینا ہے بھائی. آپ نے چیلنج کیا ہے نا. ایک دن میں چلیے ماشاء اللہ. تو جو بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھائی جو خون ہے، خون کو مطلب بھائی پینے سے مطلب بھائی خون کا پینا حرام کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھائی یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کی آیت نمبر 173 میں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے جو مطلب بھائی خون ہے وہ حرام ہے. لیکن جو بھائی آپ کے جو زکریا صاحب ہیں انہوں نے تو صحابہ کو ہی خون بھائی وہ مطلب بھائی پلوا دیا. توبہ توبہ توبہ. اب یہ واقعہ آپ کے مولانا زکریا صاحب سے پہلے جن لوگوں نے بھائی کو نقل کیا ہے انہوں نے اس کی سند کو بتا دیا ہے. ٹھیک، سند صحیح ہوگی تو یہ واقعہ صحیح ہے، اگر سند ضعیف ہو گئی تو یہ مولانا بھائی یہ آپ کے جو مولانا زکریا صاحب ہیں یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کو سند چیک کر کے واقعے کو نقل کرنا چاہیے تھا. اب آتے ہیں دوسرے مسئلے پہ. ایک مسئلہ آپ کا آپ نے حوالہ نوٹ کر لیا نا؟ ہاں کر لیا. ہاں، اصل میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے لوگوں نے اتنی مطلب بھائی وہ من گھڑت باتیں اتار دی ہیں جس کا نمونہ فضائل اعمال میں بھی دیکھنے کا آتا ہے کہ یہ بھائی وہ جو حضرت امام اعظم رحم اللہ کا بھائی ایک جو مطلب قصہ ہے، وہ قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی بھائی وہ گرتے ہوئے وہ یہ محسوس فرما لیتے تھے
کہ کون کون سے جو مطلب بھائی اس کے مطلب وہ گناہ ہیں وہ دھل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام اعظم یعنی کہ ابو حنیفہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا جو قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے وہ یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ دھل رہا ہے. اب اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. فضائل اعمال نمازی کے ہر حصہ جسم کے گناہوں کی معافی ہے. یہ باپ کا نام ہے کہ نمازی کے ہر حصہ جسم کے گناہوں کی معافی ہے. پیج نمبر 196 یعنی کہ 196. آپ نہیں مانتے کیا کیا والے کے حصے؟ آپ اس بات کو نہیں مانتے کیا؟ نہ بھیا، ہم علم غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. ٹھیک ہے، علم غیب نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ کسی صحابہ کو ہے، نہ کسی امام کو ہے، نہ کسی بزرگ کو ہے، نہ کسی پیر کو ہے. تو امام ابو کا علم ہو گیا. ارے علم غیبی تو اچھا یہ بتائیے، آپ ابھی اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں اور میرے کو دکھ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں نے کون سا گناہ کیا تھا وہ مطلب صاف ہو رہے ہیں. آپ اپنے منہ کو دھو رہے ہیں تو میں نے مطلب بھائی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کے منہ نے کون سا گناہ کیا ہے. آپ اپنے پیر دھو رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کے پیروں نے کون سا گناہ کیا ہے. کون سے گناہ مطلب بھائی وہ دھل رہے ہیں. تو یہ تو علم غیب ہو گیا نا، یہ تو غیب کی خبریں ہیں. امام بھائی ابو حنیفہ رحم اللہ تو آگے پیچھے نہیں چلتے تھے کہ ہاں وہ آدمی کہاں جا رہا ہے، کون سا گناہ کر رہا ہے. تو ان کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ بتائیے. نہیں بھائی زکریا صاحب کے جھوٹ کا ایک اور پلندہ کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے بھائی دیکھ کر امام ابو حنیفہ رحم اللہ یہ محسوس کر لیتے تھے کہ کون سا گناہ دھل رہا ہے، صغیرہ یا کبیرہ. یا پھر تو بھائی ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کا کون سا بھائی وہ گناہ تھا جو اس نے کیا تھا وہ دھل رہا ہے. کیونکہ بھائی وہ جو مطلب وضو ہوتا ہے، وضو سے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو مٹتے نہیں ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی ایسا دعویٰ اللہ کے رسول نے کبھی کیا، یا کوئی ایک بھی بھائی وہ صحیح مطلب حدیث میں ایسی کوئی بات ہے؟ بھائی یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو نماز کے فضائل بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ بتائیے بھائی کہ نماز کے فضائل کے اوپر کیا اللہ کے نبی کی حدیث اور کیا قرآن کی آیتیں کیا نہیں ہے؟ کیا یہ کم پڑ گئی ہے جو لوگوں کو جھوٹے واقعات بتا کے نماز کے قریب لائیں گے؟ آپ بتاؤ میرے بھائی. نہیں بھائی، میں چیک کرنے کے بعد بولوں گا نا. یہ چلیے ٹھیک ہے، اگلے پہ آئیں. یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے یا اور بتائیں؟ ہیں اور چلیے 2 واقعے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ میرے کو اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، اگلا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک مطلب بھائی وہ حضرت سفیان ثوری ٹھیک ہے رحیم اللہ پر ایک مرتبہ غلب حال ہوا تو 7 روز تک گھر میں رہے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ سوتے تھے. اب ایسا غلب حال مطلب ہو گیا کہ 7 روز تک وہ مطلب بھائی وہ گھر میں رہتے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ سوتے تھے. اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. فضائل اعمال دوسری فصل، نماز کو چھوڑنے پر جو وعید اور آتاب حدیثوں میں آیا ہے اس کا بیان، پیج نمبر 223. اب بتائیے 7 دن تک مطلب حد ہو گئی. مطلب آپ نے یہ خود دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی یہ جو آپ کے زکریا صاحب ہیں انہوں نے صوفیے کے مطلب جو حال ہے ان کو کس طرح سے مطلب بھائی صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. بھائی غلب حال ہوا تو 7 دن تک بھائی وہ گھر سے نہیں نکلے، یعنی کہ بھائی جو وہ نماز تھی با جماعت مطلب بھائی وہ نماز تھی وہ مطلب اس کا کوئی مطلب لینا دینا نہیں، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ سوئے، نہ کوئی عبادت کی. مطلب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے اوپر کیا کبھی ایسا غلب حال ہوا؟ کیا انہوں نے کبھی ایسی تعلیم دی ہے کہ مطلب بھائی وہ کسی مطلب بھائی وہ خلیفہ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ مطلب یہ زکریا صاحب نے مطلب یہ صوفیوں کو مطلب صوفیت کو
اسلام میں مطلب اتنے اچھے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ مطلب جیسے صوفیت مطلب اسلام کا بہت بڑا مطلب کوئی وہ ہو. بھائی صوفیوں کا تو اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بتا دیجیے. یہ کیا چیز ابھی بتا رہے تھے نا آپ کے باتیں، وہ تو انشاءاللہ در سے نہیں ہوں گی. میں کیا کہ ابھی چیک کروں گا. چلیے اگلا آپ کو بتائیں. ہاں آپ کو وعدہ کرنا ہوگا. یہ آڈیو ہے نا، آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ آڈیو مجھے بھی ڈالنا ہے آپ کو. ہاں میرے بھائی آپ کو دے دیں گے، پھر سے سن لیجئے گا. آپ کا کوئی علامہ ہوگا اس کو سنا دیجئے گا. اگر اس کے پاس جواب ہوگا تو انشاءاللہ وہ میری اصلاح کر دے. ہم تو اپنی اصلاح کے لیے تیار رہتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب میں ہی دوں گا. اب کتنے اعتراض ہے آپ کے، کتنے باتیں ہیں بتائیے. تو بتا تو رہا ہوں میرے بھائی، بولنے کا موقع دیں گے. آپ خود ہی بولے جا رہے ہیں تو میں کہاں سے بتاؤں گا میرے بھائی. اب میں بولی تو رہا ہوں اسی دیر سے. انسان ہوں، روبوٹ تھوڑی نہ ہوں. اور جو میرے کو یاد ہے وہی تو بولوں گا. آپ کو یہ دماغے کے لیے کہ اس کے اوپر غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں نا، اسی لیے میں بول رہا ہوں. آپ کتنی باتیں بتانا چاہتے ہیں بھائی میں غلط نہیں سمجھ رہا ہوں. فضائل اعمال میں جو غلط ہے اس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں. میں صحیح کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوں. میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ جو فضائل اعمال میں صحیح ہے میں اس کو صحیح مانتا ہوں، جو غلط ہے اس کو غلط مانتا ہوں. یہ تو غلطی آپ کی ہے کہ آپ صحیح کو بھی صحیح مانتے ہیں، غلط کو بھی صحیح مانتے ہیں. تو آپ جا کے اپنی اصلاح کیجیے نا. چلیے ٹھیک ہے، اگلا واقعہ آپ سنیے. ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی اور 15 برس تک مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی. اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے. فضائل اعمال. کون سی غلطی ہے اس میں؟ کیا غلطی ہے ابھی بتا رہا ہوں نا، آپ حوالہ تو نوٹ کیجئے. ہاں فضائل اعمال 3 باب خشوع و خضوع کے بیان میں پیج نمبر 245. اب اس میں غلطی کیا ہے سن لیجئے. ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی، 15 برس تک مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ سید صاحب کون تھے؟ کچھ پتا نہیں، بس ایک سید صاحب کا قصہ لکھ کر من گڑت باتوں کو اتار دیا. نہ جانے کس دین کی تبلیغ کر کے بھائی یہ زکریا صاحب مطلب چلے گئے. ٹھیک. اور میری سمجھ میں بھائی صرف اتنا نہیں آتا ہے کہ ان سید صاحب کو یہ سزا مطلب بھائی کس نے دی تھی کہ نہ تو وہ سوئے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ ہی پیشاب پیخانہ یا ہوا خارج کی. مطلب کیا ایسا کیا ہو گیا تھا بھائی؟ اور یہ بھی بھلا کوئی عبادت ہے؟ آئیے اللہ کے نبی کے جو مطلب بھائی طریقے تھے اور اللہ کا نبی کا اس بارے میں جو ارشاد ہے اس کو بھائی ایک بار آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بار 3 صحابی، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہم، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر اللہ کے نبی کی عبادت کا حال پوچھا. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کبھی راتوں میں، ہاں تو جو ان میں سے جو وہ مطلب وہ 3 صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں راتوں کو نہیں سوؤں گا اور پوری رات جاگ کر میں نمازیں پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا اور پوری زندگی عبادت کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں روزے ہی رکھوں گا. تو اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پر میں راتوں میں جاگتا بھی ہوں یعنی کہ عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں آپ کو مل جائے گی. تو اب بتائیے کیا میرے بھائی یہ جو واقعہ ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی اور کئی دن بیت جاتے تھے کوئی چیز مطلب چکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، اور 15 سالوں تک مطلب وہ کنٹینیو وہ رات کو لیٹے ہی نہیں، تو یہ کون سی بات مطلب یہ عبادت کا طریقہ ہے؟
اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اگر سچے تبلیغ کی جماعتی ہیں تو 12 دن تو چھوڑیے، آپ خالی 2 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھ کے دکھا دیجئے، میں 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے تبلیغ کی جماعت چلنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی 4 مہینے کی۔ آپ کو منظور ہے؟ آپ کو منظور ہے؟ نہیں بھائی، پہلے دیکھیں گے نا، بعد میں بولیں گے۔ وہ آپ کو منظور نہیں ہوگا۔ آپ کا کوئی تبلیغ کی جماعت کا جو بہت پرانا امیر ہوگا، جس نے 50 سال 60 سال تبلیغ کی جماعت میں وقت اپنا لگایا ہو، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی بنتا ہے تو وہ 12 دن تو چھوڑو، 2 دن تک خالی وہ ایک ہی وجہ سے ساری نماز پڑھ کے دکھا دے تو ہم بھی جان جائیں گے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے میرے بھائی، اور یہ تو کرامات بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ نہیں، آپ کا ایسا سمجھ رہا ہوں میں، کیا ہے مطلب وہ فضائل عمل کے اندر تھوڑے تھوڑے ضعیف باتیں ہیں نا، وہ لے کر آپ اتنا ہنگامہ کرنے کی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، مطلب آپ نے قبول کر لیا دھیرے دھیرے کہ فضائل اعمال میں ضعیف واقعات بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ تو میرے بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے صحیح حدیث حجت ہے، اور ضعیف حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، اور ضعیف حدیث کو فضائل میں بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ ہمارا تو ضعیف حدیث نہیں ملے گی کیا؟ مسلم میں نہیں ملے گی بھائی، اصل میں اجماع کا جو منکر ہوتا ہے نا وہ کافر ہوتا ہے، اور بخاری مسلم کی بھائی صحت پہ امت کے اہل علم کا اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ بخاری کی حدیث پہ بھائی وہ لوگوں کے بھائی کلام ہے تو کلام ہے، کلام ہیں، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن کلام ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک نہیں ثابت ہو پائے گا۔ بھائی یہ جو بخاری مسلم ہے نا، یہ تو سمجھ لیجیے جو قرآن ہے، قرآن کے بعد جو سب سے ٹاپ کی بھائی کتاب ہے وہ الحمدللہ امام بخاری بھائی وہ رحم اللہ کی صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بھائی امام بھائی وہ مسلم کی صحیح مسلم ہے۔ تو ان میں تو آپ صحیح چھوڑیے، آپ فضائل اعمال کی بات کیجئے۔ آپ کہاں حدیثوں پہ بھاگ رہے ہیں؟ حدیث آپ کے لیے حجت ہے بھائی؟ صحیح حدیث ہوتے ہوئے ضعیف حدیث پہ عمل نہیں ہوگا، اور ہمارا منہج اور ہمارا مسلک تو اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم ضعیف حدیث کو بھائی ہم فضائل میں بھی نہیں لیتے ہیں۔ عمل کیسے نہیں ہوگا، اور کس نے طے کیا ضعیف حدیث کو پر عمل نہیں ہوگا؟ ارے تو آپ کیجئے نا، آپ کا تو پورا منہج، آپ کا طور طریقہ، آپ کا پورا دین ضعیف حدیث پہ ٹکا ہوا ہے، آپ کرو نا، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کو تو موضوع حدیث بھی مل جائے گی تو آپ اس کا سہارا لے کے اپنے مسلک کو ثابت کر دو گے۔ نہیں، آپ کے بھائی آپ اپنا وعدہ توڑ لیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ حوالے بتائیے، آپ منافق ثابت ہو رہے ہیں، مجھے بولنے دیجیے۔ نہیں، ایک بات، آپ کے ضعیف ماں باپ ہوں گے تو کیا چھوڑیں گے کیا آپ ان کو؟ ارے ضعیف میرے بھائی آپ اردو میں لے رہے ہیں کیا؟ دیکھیے، ضعیف کا معنی ہوتا ہے بھائی کمزور، ٹھیک ہے، لیکن حدیث کی اصطلاح میں ہوتا ہے ضعیف کہ وہ حدیث جو اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح حدیث جو ہوتی ہے، حسن حدیث جو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اللہ کے نبی کی حدیث، اور جو ضعیف حدیث ہے اور بھائی وہ موضوع حدیث ہے، وہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے ہی نہیں نا۔ لیکن اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن ضعیف اگر حدیث ہو جائے گی تو اس حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ آپ فضائل اعمال کو آئیے آپ۔ تو ہم تو آ ہی رہے تھے، آپ ہی نے میرے بھائی زبردستی آپ ادھر ادھر کی بات کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، میں وعدہ کیا تھا اس لیے میں خاموش ہوں، میں بیچ میں بات نہیں۔ تو وعدہ تو آپ نے توڑ دیا نا۔ چلیے سنیے، سن لیجیے اللہ کے بندے، یا میں فون کاٹوں، میرے پاس بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بتائیے بھائی آپ کی فضائل بھائی یہی سب تو آپ کو آتا ہے میرے بھائی، یہی سب تو آپ کو آتا ہے۔ بتائیے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا نا آپ کو، آپ کیسے سمجھے؟ بھائی آپ کی بھائی فضائل اعمال میں آتا ہے کہ سعید بن، ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں آ رہی ہے، بول۔ فضائل اعمال میں آتا ہے کہ سعید بن مسیب کے بارے میں لکھا ہے کہ 50 برس تک عشاء اور صبح کی نماز ایک ہی وجہ سے پڑھی، اور
ابو معتمر کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک ایسا ہی کیا. اب بتائیے. اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں تو بہت ہی کثرت سے یہ سب باتیں بھائی وہ نقل کی گئی ہیں کہ 30 یا 40 یا 50 سال تک عشاء اور صبح کی نماز ایک ہی وجہ سے پڑھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کا مطلب آپ سمجھے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ 40 سال 30 سال 50 سال انہوں نے عشاء کی بھائی وہ نماز اور وہ صبح کی نماز کو ایک ہی وجہ سے پڑھا. یعنی کہ وہ رات بھر سوئے ہی نہیں. یعنی کہ کوئی انسان 50 سال تک راتوں میں سویا ہی نہیں, 40 سال راتوں کو سویا ہی نہیں. حد ہے جھوٹ بولنے کی. اور بھائی وہ آپ کی فضائل اعمال میں آتا ہے کہ بھائی وہ حضرت امام شافعی رحم اللہ صاحب کا بھائی وہ معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن شریف بھائی وہ نماز میں پڑھتے تھے. توبہ توبہ, اتنا بڑا جھوٹ. امام شافعی کی کسی بھی بھائی آپ کتاب میں یا ان کے اسٹوڈنٹ کی آپ کسی بھی کتاب میں یہ بات ہم کو آپ دکھا دیجئے کہ امام شافعی رحم اللہ رمضان میں بھائی وہ 60 قرآن شریف نماز میں پڑھتے تھے. اتنا بڑا بہتان باندھ دیا. اور سنیے, ابو عتاب سلمی 40 وہ 40 برس تک رات بھر روتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. توبہ توبہ توبہ. یہ کیسی عبادت ہو رہی ہے کہ آدمی 40 سال تک رات بھر روتا تھا اور دن میں خالی روزہ رکھتا تھا. حد ہے میرے بھائی. یہ جو آپ کے جو حوالے ہیں سارے حوالے یہ فضائل اعمال 3 باب خشوع و خضوع کے بیان میں پیج نمبر 246 سے لے کے پیج نمبر 247 تک. اب بتائیے, ان ائمہ کے نام سے جو گپے زکریا صاحب لکھ کر گئے ہیں ان پر جو بہتان لگایا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا خمیازہ تو انہیں بھائی یہ تو بھائی وہ جو ہے اٹھانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. عام تبلیغی بھائیوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ اس جھوٹ کے پلندے کو بھائی وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے لیے گھر پریوار چھوڑ کے نگر ڈگر ڈگر بستی کریا اور چلے کاٹ کر لوگوں تک اس کی جھوٹی بھائی تعلیمات کو پھیلا کر اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں اور اپنے ہی بھائی وہ ہاتھوں سے اپنے لیے بھائی وہ جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھائی وہ ہدایت عطا فرمائے, آمین. اور سنیے. ہلو بولیے بھائی حوالے تو بہت ہے بھائی, آپ نوٹ کرتے رہیے گا. اب حوالے بہت ہیں لیکن میں آپ کو ایک آخری حوالہ میں دے رہا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد آپ انشاءاللہ میں کسی دن اور فون کیجیے گا. پہلے جو میں نے آپ کو آج بتائے ہیں ان اعتراض کے آپ یا تو جواب دیجیے گا یا تو مانیے گا کہ ہاں افو بھائی جو آپ نے کہا ہے بالکل صحیح ہے, ہم آج کے بعد ان باتوں کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی میں آپ کو آگے کے جو بھائی فضائل اعمال کی غلطیاں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آخری غلطی بتانے کے بعد مجھے 2 منٹ کا موقع ملنا چاہیے بات کرنے کا. بالکل دیں گے بھائی. آپ کی فضائل اعمال پیج نمبر 261 پہ اترا ہوا ہے کہ حضرت زین العابدین رحم اللہ وہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت زین العابدین وہ بھائی پر ڈے ڈیلی روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے. اب بتائیے بھائی یہ جو آپ کے زکریا صاحب نے تو جھوٹ کی حد ہی پار کر دی. نہ جانے کس طرح کا ان کا دماغی مرض تھا. ارے میرے بھائی ذرا عقل سے کام لیجئے. بھائی یہ زکریا صاحب کے ساتھ ساتھ کیا آپ لوگوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے. حالانکہ اس واقعیت اس عبارت کو واقعے کو لوگوں نے صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سارے آنسر دیے. ٹھیک ہے. اور ایسے سے بھائی انہوں نے آنسر دیے, جواب دیے کہ ہاں ہو سکتا ہے پہلے کو لوگ تھے اور وقت میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ وہ ڈیلی 1000 رکعت پڑھ لیتے تھے, لیکن آج ٹھیک ہے. تو میں آپ کو
ایک چھوٹا سا مطلب بھائی اگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ایک دن میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے، ہاں یعنی کہ اگر اس کو منٹ میں اگر کنورٹ کیا جائے تو ٹوٹل مطلب 24 گھنٹے کے جو منٹ بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں 1440 منٹ، ٹھیک؟ ہاں اگر ہم ایک رکعت کو 1.5 منٹ کی بھی مان لیں، ٹھیک، ہاں تو ہاں 1000 رکعت ہوں گی 1500 منٹ میں، یعنی کہ 25 گھنٹوں میں۔ اب بتائیے، مطلب 24 گھنٹے کا دن ہے اور رکعتیں 1000 پڑھ رہے ہیں، اگر ایک رکعت ہم کم سے کم 1.5 منٹ کی بھی مان لیں تو بھی بھائی وہ 25 گھنٹوں میں پوری ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ تو رہی بھائی، یہ تو خالی رہی 1000 جو مطلب بھائی وہ پڑھتے تھے جو نماز نفل تھی، باقی کی 5 کی بھائی جو نمازیں تھی اس کا عطا پتہ نہیں، کھانا پینا اس کا عطا پتہ نہیں، پیشاب پیخانہ اس کا عطا پتہ نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ ذرا آپ سوچئے میرے بھائی، اس تعصب کو اور بھائی یہ ضد کو چھوڑیے اور اپنی عقل سے سوچئے کہ ایسی جھوٹی باتیں لکھ کر ہم نماز کے فضائل بھائی ہم بیان کر رہے ہیں یا کامیڈی کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے۔ اور کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی ایسا کیا یا بتایا؟ یا کیا ایسی تعلیم بھائی قرآن اور حدیث میں کہیں ہے؟ آپ بتائیے بھائی۔ ڈیلی 1000 رکعت پڑھنا ٹھیک ہے، اور آج کی تاریخ میں کون سا بھائی تبلیغی جماعت کا امیر یا تبلیغی جماعت میں بھائی جھولا ٹانگ کے جانے والے جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے معصوم ہیں، ان کو تو حقیقت بھائی نہیں معلوم ہے، وہ تو بڑا دل کھول کے جاتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرنے جا رہے ہیں، نبیوں والا کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم دین پھیلا رہے ہیں، لیکن بیچاروں کو کیا پتا کہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کا قرآن حدیث سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے کوئی بھی صحابہ نے کبھی پر ڈے ڈیلی مطلب اپنی ساری زندگی 1000 رکعتیں نہیں پڑھی۔ ہمارے اللہ کے نبی نے کبھی اپنی پوری زندگی کے ایک بھی دن میں کبھی 1000 رکعتیں بھائی کبھی نہیں پڑھی۔ اور یہ مطلب یہ لوگ بھیا مطلب ڈیلی پر ڈے 1000 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو 1000 رکعت پورے دن میں پڑھنا پاسبل کیسے ہوا؟ اور کیا ان کے ٹائم میں ان کی زندگی میں اتنی برکت تھی تو کیا اللہ کے نبی کے دور میں برکت نہیں تھی؟ بھائی جب ان کے دور میں اتنی اللہ نے برکت دے دی تھی کہ یہ ڈیلی 1000 رکعتیں پڑھتے تھے نفل، تو اللہ کے نبی کے دور تو بھائی وہ دور میں اتنی برکت ہونی چاہیے تھی کہ وہ 5000 بھائی وہ رکعتیں پڑھتے نماز۔ تو یہ کیا مطلب یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ بولیے۔ میں بول سکتا ہوں نا آپ؟ ہاں بولیے بھائی، اب اتنے حوالے آپ کے لیے کافی ہیں۔ دیکھو بھائی، میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں بھائی جلدی بولیے لیکن۔ ہاں، میں پہلے گیا تھا معلوم، میں بریلی تھا۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے مجھے سمجھا بجھا کر جتنی دلیلیں دی، جتنے وہ پہلے تھا میں کرامات کے بارے میں وہ سب بھی بتایا، یہ غلط ہے یہ چیز، نماز کے معاملے میں بتایا، جیسے کہ تبلیغی بنا۔ اب ادھر سے پتہ نہیں چل رہا ہے کیا کون سچ ہے کون جھوٹ ہے۔ اور میں ایک وعدہ کر رہا ہوں، میں مجھے پورا یقین ہے کہ میں تبلیغی میں ہوں نا، صحیح ہے، ایک دم پکا ہے۔ اب جو وہ حوالے نہیں میرے بھائی، یہی تو آپ کی غلطی ہے میرے پیارے بھائی۔ آپ تبلیغ کی جماعت میں ہو چاہے کسی بھی جماعت میں ہو، جب تک آپ قرآن حدیث کو سب سے اوپر نہیں مانو گے، جب سے قرآن اور حدیث کو اپنا اصول نہیں بناؤ گے، جب تک قرآن حدیث کو اپنے لیے حجت نہیں بناؤ گے، اور جب تک آپ اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث کے منہج کو نہیں اپناؤ گے، تب تک آپ صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔ نہیں بھائی، میں یہی بات بول رہا ہوں۔ میں کیا بول رہا ہوں بولے تو اگر میں ثابت کیا ان باتوں کو، یہ باتیں ایسے نہیں ایسے مانی جاتی ہے، ایسے نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ایسی بات ہے، میں ثابت کیا تو آپ تبلیغی بننے ریڈی ہے نا بھائی؟ بھائی اگر آپ نے میرے اعتراضات کا جواب اگر آپ نے ادھر ادھر کے حوالے چھوڑ کے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے میرے کو اگر آنسر دے دیا تو انشاءاللہ اگر میرے اللہ کا کلام میرے سامنے آ جائے گا تو میں اپنے سر کو میں ڈاؤن کر دوں گا، اگر میرے اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے گا تو میں اپنے سر کو ڈاؤن کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور میں
ابھی بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے جو آپ کو حوالے دیے ہیں اگر یہ غلط ہوں تو میں 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے میں 4 مہینے کی جماعت جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں. لیکن یہ میرا چیلنج ہے کہ قیامت کی صبح تک آپ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ میں نے جو حوالہ دیا ہے یہ آپ کی کتاب میں مطلب بھائی یہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایک ایک حوالہ دیا ہے, میرے پاس یہ پوری کتاب رکھی ہوئی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب جو بھی حوالے چاہیے اس کا اسکین میں آپ کو دے سکتا ہوں, سب کچھ دے سکتا ہوں, سب آپ کو ملے گا. لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ جو اترا ہوا ہے فضائل اعمال میں یہ چیز غلط ہے, یہ ثابت نہیں ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا رکھتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ افو بھائی, ہاں اب جتنے باتیں کے لیے نا یہ آڈیو مجھے بھیج دو. ہاں آڈیو آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, اور میرا نمبر سیو کرو اور میں انشاءاللہ صبح میں فون کروں گا آپ کو. 8 بجے ایسا فون کروں گا. ہاں میرے بالکل ہم آپ کا انتظار ہے. ہم تو بھائی انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا دیوبندی تبلیغی پیدا ہوا ہو جو فضائل اعمال کا ہم کو بھائی آنسر دے دے. ہم بہت پروگرام میں گئے ہیں کہ فضائل اعمال کے اعتراضات کا جواب اور یہ وہ بہت ساری انٹرنیٹ پہ بھی ہم نے اس کے جوابات پڑھے, لیکن سب غلط, سب ادھر ادھر کی باتیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ فضائل اعمال کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, فضائل اعمال میں تو یہ واقعات بعد میں آیا ہے, اس سے 100 سال پہلے تو انہوں نے مطلب بھائی وہ نقل کیا, 150 سال پہلے انہوں نے مطلب بھائی وہ نقل کیا, اور پتہ نہیں کن کن کے نام بتاتے ہیں. امام مطلب وہ کیا بولتے ہیں وہ بشوال رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے, اور مطلب بڑے بڑے اماموں کے نام بتاتے ہیں. تو انہوں نے نقل کیا, لیکن نقل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھائی وہ سند بھی بیان کر دی. اور جب کوئی انسان سند بیان کر دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے تو سند بیان کر ہی دی ہے. لیکن بھائی جو آپ کے مولانا زکریا صاحب ہیں انہوں نے تو کوئی سند ہی بیان نہیں کی نا, نہ انہوں نے سند کو چیک کیا کہ ہاں صحیح تھی, ضعیف تھی یا کیا تھا, انہوں نے نقل کر دیا خالی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. چلیے ٹھیک ہے, رکھتے ہیں. انشاءاللہ صبح میں فون کروں گا. آپ میرا نمبر سیو کر لو. آپ کا فون اٹھانا پڑے گا آپ کو. ارے ہاں بھائی اٹھائیں گے, کوئی ڈرتے ہیں کیا میرے بھائی؟ کوئی قرضہ آپ کا کھائے ہوئے ہیں کیا؟ آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں اٹھانا پڑے گا. بھائی کیا آپ کھا جائیں گے میرے کو؟ بھائی آپ فون کیجئے گا. آپ سے آپ کی بات سن رہا ہوں, میری بات بھی سنو گے نا. ہاں اصلاح ہوگی نا. اگر آپ کا ہی سنا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ ہاں تو اللہ کے بندے, میں آپ سے بہت ہی پیار سے احتراماً کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کو آڈیو بھیج رہا ہوں جو ہم دونوں کی بات ہوئی ہے. آپ اس کو ایک بار پھر سے سن لیجئے گا, حوالے چیک کر لیجئے گا, آپ اس کی تحقیق کر لیجئے گا. اگر اس کا جواب آپ کو قرآن حدیث سے مل جائے یا عمل صحابہ سے مل جائے, ٹھیک ہے, یا اجماع سے مل جائے, ٹھیک ہے, تو آپ میرے بھائی بے شک ہمیں بتا دیجئے گا, ہم اس کو مان لیں گے. نہیں اگر آپ بتا پائیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. بات ختم. آپ کل فون کرو, پرسوں فون کرو, 1 ہفتے بعد فون کرو, 1 سال بعد کرو, میں انشاءاللہ میں سب کا فون اٹھاتا ہوں. میرے کو کوئی بھائی وہ ڈر تھوڑی نہ ہے. الحمدللہ میں نے محنت کی ہے, علم حاصل کیا ہے, مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میں حق پہ ہوں, اگر میں حق بات بول رہا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ساتھ دے. اگر میں غلطی پہ ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو سیدھی بھائی وہ راہ پہ چلائے. بس آمین ثم آمین. ٹھیک ہے, رکھیں؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.